यारा इश्क नजर में निजाम यारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद। सज़द बरशान आलम पनाही निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन और नाज़रीन इकराम, फैज़ान चिश्तिया के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुल मर्तबत ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त के हालात, अहवाल, तालीमात और मलफूज़ात आपके सामने सिलसिलेवार बयान किए जा रहे हैं। ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त के मलफूज़ात में और आपकी तालीमात के हवाले से मशहूर व मारूफ़ किताब ख़व्वामुल अक़ाइद, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मुरीद रशीद और खलीफ़ा बरहक़ ने बयान किए, और उन मलफूज़ात को हज़रत ख्वाजा क़वामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पोतरे ख्वाजा जमाल ने जो है मुरत्तब फरमाया। आज उसका पहला बाब है, और इस पहले बाब में सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की विलादत की कैफ़ियत और उसी ज़माने में जो अलामतें ज़हूर में हुई उनका बयान। इस बाब की इब्तिदा इन अशार से होती है। शेख़ उमम ख़ुद बे हक़ीक़त निज़ाम ख़िज़्र मसीह अज़ दमे युहियल इज़ाम नअबुदु इय्याका तराज़े अलमे फ़क़लअ नालैका मक़ामे ख़दमे चूँ दमे इल्हाम ज़दा कामे ऊ नाइबे वही आमदा इल्हाम ऊ। सब उम्मतों के शेख़, दुनियाए हकीकत के निज़ाम, जो अपने मुर्दा हड्डियों को ज़िंदा कर देने वाले नफ्स से ख़िज़्र मसीह की तरह मामला रखते हैं, जिनके झंडे की निशानी इय्याका नाबुदू है, और जिनके क़दम का मुक़ाम के अपने नालैन को छोड़ कर आएँ। चूँकि उनके दहन से इल्हामी बातें निकलती हैं, उनका इल्हाम भी जिस तरह पैगंबरों पर वही नाजिल होती है, उसी तरह औलिया अल्लाह पर जो है इल्हाम की कैफ़ियतें वारिद हुआ करती हैं कि क़ायम मुक़ाम हैं। अब उसके बाद हज़रत मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि वो नबी जैसी खसलतों वाला जिसने कमाल अज़मत से, जैसे कि फ़रमान है शायख़ अपनी कौम में ऐसे होता है जैसे नबी अपनी उम्मत में होता है, यानी उम्मत में सबसे बड़ा मर्तबा नबी को हासिल होता है, उसी तरह किसी कौम में उसके रहबर, उसके रहनुमा और उसके शेख़ को सबसे बड़ा मर्तबा हासिल होता है कि मुकाम तक तरक्की की। वो ईसा अनफस जिसके मुबारक अनफास शेख़ अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर सकता है और मार सकता है के दर्जे तक पहुँचते हैं। दुनिया की शशजहत और सातों अक़लीमों में जिसका कश्फ और करामात पोशीदा ना रही, उसका बातिन मुबारक लौह महफूज के असरार को पढ़ता है। बड़े बड़े उलमा और नामवर अइम्मा उसकी खानख़ाह सकलैन पनाह की चौखट को चूम कर बुलंद मर्तबे तक पहुँचते हैं। ये निज़ामुद्दीन औलिया का मुक़ाम मर्तबा। करामत शार औलिया और मशाइख़ को उसकी ख़दमबोसी की सआदत से बावक़ार मंजिलत हासिल होती है। काश ये सब को बराबर मिलती रहे। हज़रत रब्बुल आलमीन की हम्दो सना और सैयदुल मुरसलीन की नात नीज़ खुतबुल मुक़र्रबीन को दुआ लिखने के बाद मुसलमानों के बादशाह को दुआ देना वाजिब है। जैसे कि उस दौर का तरीक़ा था कि हम्द व सलात और नात के बाद जो है बादशाह के लिए जो है दुआ करते, या खुतबात में बादशाह के लिए दुआ या कलेमात रहते या उनका नाम शामिल होता। तो इन्होंने भी जो है उस की पैरवी करते हुए लिखा
کہ مسلمانوں کے بادشاہ کو دیوا دینا واجب ہے. کیوں؟ بادشاہ کا سدھرنا پوری قوم اور رعایا کا سدھرنا ہے. حق سبحانہ و تعالی سکندر اقتدار سلیمان ناصار ہمارے عہد کے بادشاہ یعنی سلطان زمان قہرمان آوان حامی اسلام والمسلمین علاء الدنیا والدین مراسم سلطنت کو زندہ کرنے والے شرائط مملکت کی نگہبانداری کرنے والے ممالک دنیا کے پاسبان مظہر الہی خدا کی خاص عنایات سے مخصوص ابو المظفر بہمن شاہ سلطان. اب یہ ان کے لیے دعا ہے جو دی گئی کہ سلطان علاء الدین بہمنی کا وہ دور حکومت تھا جس دور میں اس کتاب کو جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا. کہتے ہیں شاہا کہ باعہد او خبی شد اسلام آسود سے رافت وز احسانش انام ارکان شریعت از وجودش محکم بنیاد جہاں عدل و ذو یافت خوام. ایسا بادشاہ جس کے عہد میں اسلام مضبوط ہوا، جس کی شفقت اور احسان کی بدولت لوگ آسودہ ہوئے، جس کے وجود سے ارکان شریعت مضبوط ہیں اور دنیا عدل و انصاف کی بنیادیں جس سے استوار ہوئیں. اللہ تعالیٰ اسے عدل و احسان اور مرحمت و امتنان میں شریعت کی ڈگر اور مشائخ طریقت کی پیروی میں بہت برسوں تک بے پایہ زمانے تک ترقی باقی رکھے، ترقی دے، آمین یا رب العالمین. اب یہ بادشاہ کی بات دعا کی ہوتی ہے. فرماتے ہیں اضف العباد محمد جمال نبی رائے شیخ الاسلام دنیا والوں کے روشن ضمیر اور اہل جہاں کے خاطر خطیر پر روشن کرتا ہے کہ یکم محرم 755 ہجری کو بعض دوستوں اور سالکان راہ دین کی خوش عقیدہ احباب نیز سچے یقین کی طلب کرنے والے اس ضعیف کے دادا صاحب یعنی شمس العارفین حضرت خواجہ قوام الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان سے راضی رہے، کی محفل میں حاضر تھا، موجود تھے اس محفل میں، اور مکاشفات میں گفتگو ہو رہی تھی. اصحاب طریقت اور علماء حقیقت کے ضمیر کو معلوم رہے کہ جس کسی کو سعادت اور روحانی دولت دی گئی وہ روز اصل ہی سے مسعود ہے بلکہ رحم مادر ہی میں ہے. جیسے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اکثر صوفیاء کرام نے اس کو روایت فرمایا ہے کہ رسول گرامی وقار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو سعید ہوا وہ ماں کے پیٹ سے سعید ہوا، جو سعادت مندی ملتی ہے ماں کے پیٹ سے سعادت ملتی ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے بدبخت ہوتا ہے. یعنی سعادت و شقاوت یہ من جانب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ جسے سعید بنانا چاہتا ہے وہ شکم مادر سے ماں کے پیٹ ہی سے سعید ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے بدبخت کرنا چاہے وہ ماں کے پیٹ ہی سے بدبخت پیدا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ اس پر گواہ ہے خدمت شیخ الاسلام یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی یہ دولت سعادت و مادرزاد رکھتے تھے. یہ دولت جو رکھتے تھے وہ ماں کے پیٹ سے انہیں حاصل تھی. چنانچہ معتبر دینداروں سے سنا گیا جو سکھا راوی تھے، خدمت شیخ کی والدہ نہایت ہی باصلاحیت اور باعفت اپنے وقت کی زاہدہ تھیں. یہ محبوب الہی کی والدہ کا ذکر ہے، بی بی زلیخا. یہ نہایت ہی متقی، پرہیزگار، پابند صوم و صلات، اپنے وقت کی، اپنے زمانے کی رابعہ عصر تھی، اور ان کے مجاہدات اور ریاضتوں کا یہ عالم تھا کہ یہ صاحب کشف تھیں، صاحب کرامت تھیں، اور یہ ان کی شان تھی کہ کوئی بھی معاملہ اللہ تعالیٰ انہیں قبل از وقت خواب میں بتا دیتا اور ان کے اوپر روشن کر دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرے. تو یہ وقت سے پہلے جو ہے کوئی چیز ہونے والی ہوتی تو اس کو دیکھ لیتی تھیں. جب سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی شکم مادر میں تھے، یہ روایت اسی کتاب میں ملتی ہے اور جس کو خواجہ قوام الدین چشتی نے نقل فرمایا ہے. دوسری کتابوں میں یہ روایت مفقود ہے، مستند کتاب یہ روایت اس کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ محبوب الہی کی والدہ کو بتایا گیا کہ تمہارے پیٹ میں جو بیٹا ہونے والا ہے وہ بہت عظیم المرتبت بچہ ہے، ہزاروں لوگ اس سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے، بے شمار مخلوق خدا فائدہ حاصل کرے گی،
صاحب ولایت ہوگا، مقام علیہ پر فائز ہوگا، اس کی وجہ سے سارا جہان جو ہے روشن و منور ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اور بشارتیں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے بتائی گئیں، اور اس کے بعد اب اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہوا کہ محبوب الہی کے والد بیمار ہو گئے، حضرت احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے سخت ترین۔ تو اب یہ بشارت دی گئی، اس کے بعد کہا گیا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کی صحت یابی کے لیے دعا کرو یا اپنے بچے کو اختیار کرو۔ اگر دعا کرو گی شوہر کے لیے تو بچہ نہیں رہے گا، اگر بچے کے لیے دعا کرو گی تو شوہر کا انتقال ہو جائے گا۔ اب یہ اختیار دیا گیا۔ اب کیونکہ وہ جانتی تھی نظام الدین اولیاء سے ایک کثیر خلق خدا کو فائدہ پہنچنے والا ہے، اور بے شمار مخلوق جو ہے آپ کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے والی ہے، تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے عوام کی بھلائی کے پیش نظر کیا کیا کہ آپ نے اپنے شوہر کی صحت یابی کے لیے دعا نہیں کی، بچے کو اختیار کیا، نظام الدین اولیاء کو جو ہے اختیار کیا اور صحت یابی کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اس سیدہ نے اسی وقت مناجات کی، بی بی زلیخا نے کیا کہا، اے خداوندہ چونکہ اس بیٹے کی سعادت کے درجات تو نے مجھے دکھا دیے ہیں، تیرے جلال کی قسم کہ میں تیری بارگاہ سے اسی فرزند کو چاہتی ہوں، یہی بچہ جو ہے عطا ہو۔ جب دن نکلا تو خدمت شیخ یعنی نظام الدین اولیاء کے والد بزرگوار رحمت حق سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کا انتقال ہو گیا، سید احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور چند روز کے بعد وقت اور مسعود ساعت میں یعنی ماہ سفر کا آخری چہارشنبہ تھا، جب حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی تشریف آوری سے اس دنیا کو مشرف فرمایا۔ آپ کی ولادت باسعادت ماہ سفر کے آخری چہارشنبے کو ہوئی۔ جب اس پر چند برس بیت گئے تو قرآن ناظرہ پڑھنے کے لیے بعد آپ علم شریعت کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ پہلے آپ نے قرآن پڑھا ناظرہ، پھر اس کے بعد فقہ کی طرف، علوم شریعت کی طرف آپ متوجہ ہوئے، اور اس زمانے میں صحرا کی طرف بھی چلے جاتے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور نے اپنے سینہ مبارک شیخ کے سینے سے لگایا اور فرمایا اس سینے سے فخر کی بو آتی ہے۔ کچھ دنوں بعد حضرت رسالت مآب کو خواب میں دیکھا تو فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ملک الفقراء والمساکین، اے فقیروں اور مسکینوں کے بادشاہ تم پر سلام ہو۔ تو یہ خطاب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا، ملک الفقراء والمساکین۔ سرکار نے انہی الفاظ کے ساتھ آپ پر سلام بھیجا، اسی لیے جہاں آپ کے القابات لکھے جاتے ہیں محبوب الہی کے، وہاں اس لفظ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ملک الفقراء والمساکین۔ بعض جگہ کتابت کی غلطیوں سے کتاب میں کیا ہے فلک الفقراء ہو گیا ہے، فلک آسمان کو کہتے ہیں، اور جو ہے یہ ملک الفقراء بادشاہ، تو فلک الفقراء نہیں ہے بلکہ ملک الفقراء والمساکین یعنی مساکین اور فقراء کے بادشاہ۔ اب لوگوں نے اس کا ترجمہ اسی طرح کر دیا کہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے آسمان۔ لفظی اعتبار سے معنی تو اچھے ہیں، بات بہتر ہے، لیکن صحیح لفظ جو ہے یہاں پر ہمیں اس کتاب میں یہ نظر آتا ہے کہ ملک الفقراء والمساکین یعنی فقیروں اور مسکینوں کے بادشاہ تم پر سلام ہو۔ اب اس کے بعد ایک حکایت بیان فرمائی۔ پہلی حکایت ہے محبوب الہی کے بچپن کے متعلق کہ حضرت خواجہ ابو بکر جو مسلح بردار تھے نظام الدین اولیاء کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بدایون میں ایک پردیسی کا انتقال ہو گیا۔ کوئی شخص آ کر بدایون میں رہ گیا تھا، پردیسی جسے کہتے ہیں، دوسرے ملک سے آنے والا، علاقے سے آنے والا، انتقال ہو گیا۔ اس کی لوگوں نے تجزیف و تکفین کی، کفن دفن کیا، اور اس کا جنازہ لے کر اسی مسجد میں آئے جس مسجد میں نظام الدین اولیاء تعلیم حاصل کرتے۔ آنے کے بعد ان کے استاد سے کہا گیا کہ نماز جنازہ پڑھائیں، تو استاد نے کیا کیا، کہا کہ بابا محمد جاؤ اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء، ابھی تک یہ لقب نہیں ملا تھا آپ کو نظام الدین کا، بابا محمد ہی کہتے تھے، سید محمد آپ کا نام تھا، سید محمد بدایونی بھی جو آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ گئے
اور جانے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے نماز جنازہ پڑھائی اور واپس آئے. دعا وغیرہ کرنے کے بعد رات ہوئی تو اس پردیسی کو کسی نے خواب میں دیکھا, مرحوم کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں جو ہے گھوڑوں پر سوار جا رہا ہے, براق پر سوار ہو کر. تو کہا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس شخص کی برکت سے جس نے میرا نماز جنازہ پڑھایا, اللہ نے مجھے اور جتنے نماز جنازہ میں تھے سب کی مغفرت کر دی. تو یہ بچپنے میں بزرگی کے آثار ہیں کہ محبوب الہی ابھی طالب علمی کا دور ہے, بدایون میں ہے. آپ نے جس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وسیلے سے اس میت کی بھی مغفرت فرما دی, اور جتنے جماعت میں شامل لوگ تھے نماز جنازہ میں ان سب کی مغفرت ہو گئی. اسی لیے جہاں پر بزرگان دین کی جو ہے انتقال وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر شرکت اس لیے کرتے ہیں لوگ کہ اگر کوئی ایک نیک آدمی بھی اللہ والا بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یا دعا کر دے تو جتنے شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے. تو اس میں شامل ہونا چاہیے. جہاں علماء, مشائخ, سادات وغیرہ کے جنازے وغیرہ ہوتے ہیں تو ضرور اس میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے. جب دن نکل آیا تو اس خواب دیکھنے والے نے آپ کے استاد کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو آپ کے استاد نے کہا بابا محمد کل کی سعادت سے ہم محروم رہ گئے, یعنی وہ شامل نہیں ہوئے اس میں. انہوں نے نظام الدین اولیائی کو بھیجا دیا تھا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے, تو کہتے ہیں کہ ہم تو محروم رہ گئے, یعنی ہم بھی اگر شامل ہوتے تو ہمارا بھی جو ہے ان بخشے ہوئے لوگوں میں جو ہے اعلان ہوتا. پھر اس کے بعد دوسری حکایت بیان کی انہوں نے کہ جب حضرت نے ایک دن کیا کیا, اپنی والدہ کی خدم بوسی کی. محبوب الہی نے ماں کے قدموں پہ سر رکھا اور کہا کہ جتنا علم ہو سکتا تھا میں نے بدایون میں حاصل کر لیا ہے, اب مزید مجھے پڑھنا ہے, علم حاصل کرنا ہے تو مجھے دہلی جانا چاہیے, میں دہلی جاتا ہوں, اجازت دیجیے. اب آپ کی والدہ نے کہا کہ اگر تم دہلی چلے جاؤ گے تو میں یہاں پر اکیلی ہو جاؤں گی, کوئی رہے گا نہیں وہاں پر, لہٰذا کیا کرتے ہیں چلو ہم سبھی دہلی چلے جاتے ہیں. تو آپ کی بہن, آپ کی والدہ اور آپ یہ بدایون چھوڑ کر جو ہے دہلی آ گئے, اور دہلی میں جو ہے آپ نے جو ہے علم کی تحصیل کی اور معتبر اور مستند علماء سے آپ علم دین حاصل کرتے رہے, اور سیکھنے کے مقام سے نکل کر سکھانے کے درجے پر پہنچ گئے. یعنی اس دور کے عالم بن گئے, سکھانے کی قابلیت, لوگوں کو بتانے کی قابلیت آپ کے اندر آئی, اور اسی زمانے میں آپ کو حصول حق اور طلب شیخ کا جذبہ پیدا ہوا کہ کسی پیر کامل سے مرید ہونا چاہیے. اور ایک حکایت بیان کی گئی ہے, یہ جو حضرت کا جو لقب ہے محبوب الہی کا نظام الدین, نام سید محمد ہے, لقب جو ہے نظام الدین, اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ جو ہے آج پوری دنیا آپ کو اسی لقب سے پکارتی ہے. یہاں تک کہ اس بستی کا نام بھی بستی حضرت نظام الدین, وہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی حضرت نظام الدین, بلکہ یہاں سے ہمارے پاس سے تو حیدرآباد سے جو ٹرین بھی جاتی ہے وہ بھی حضرت نظام الدین, تو اس کا نام بھی جو ہے حضرت نظام الدین. تو اس لحاظ سے جو ہے حضرت کا جو لقب ہے اس کے بارے میں اسی کتاب میں وضاحت جو ہے ملتی ہے. حضرت خواجہ قوام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دروازے پر آیا اور آواز دی مولانا نظام الدین, مولانا نظام الدین, یہ کہہ کر چلا گیا. حضرت محبوب الہی گئے, باہر دیکھا کوئی نہیں تھا, واپس اندر آ گئے. پھر تھوڑی دیر گزری, پھر آواز آئی مولانا نظام الدین, مولانا نظام الدین. یہ پھر گئے, دیکھا وہاں کوئی موجود نہیں تھا, حیران ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ بھی ایسی معاملہ ہوا, کوئی پکار رہا ہے اور چلے جا رہا ہے, یعنی جو آواز جو دینے والا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا, صرف آواز آ رہی تھی. تو آپ نے کیا کیا کہ جو ہے سوچے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے, حتیٰ کہ دوسرے دن گھر سے باہر نکلے. صبح ہوئی, گھر سے باہر نکلے اور کسی مزار کی زیارت کرنے کی نیت سے چلے, کسی بارگاہ میں حاضری کے لیے مزار کی نیت سے جو ہے محبوب الہی چلے. تو راستے میں جو آدمی بھی ملتا آپ کو اسی نام کے ساتھ, اسی لقب کے ساتھ, نظام الدین کے ساتھ آپ کو سلام کرتا. جو کوئی ملتا وہی کہتا السلام علیکم نظام الدین, السلام علیکم نظام الدین. تو یہ من جانب اللہ تھا, آپ سمجھ لیا کہ یہ لقب اللہ کی طرف سے ہے, اور پھر مخلوق میں آپ اسی لقب سے مشہور ہو گئے. تمام لوگ آج تک بھی جو ہے اسی لقب سے آپ کو جو ہے پکارتے ہیں, آواز دیتے ہیں نظام الدین کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کیا ہوا کہ ایک دن آپ کی والدہ کی خدمت میں آپ آئے
اور کہا کہ میں اجودن جانا چاہتا ہوں، جہاں بابا حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، مجھے اجازت دیجیے۔ والدہ نے اجازت دی اور فرمایا تمہیں خدا کے سپرد کیا، حوالے کیا۔ خدمت شیخ ان سے رخصت ہو کر روانہ ہوئے اور بابا حضور کی خدمت میں پہنچے، اور پہلی ہی مجلس میں بابا حضور نے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ آپ فریفتہ ہو گئے اور ارادہ کر لیا کہ میں حضرت شیخ کے خدمت گاروں میں شامل ہو جاؤں گا، مریدوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ بابا حضور گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چارپائی اور رات کو پہننے کے لیے لباس جماعت خانے میں بھیجا، جو جماعت خانہ ہوتا، خانخواہ جسے کہتے ہیں، تھوڑا فرق ہوتا تھا خانخواہ اور جماعت خانے میں۔ اس زمانے میں خانخواہ اسے کہتے تھے جس میں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوتے، ایک ایک آدمی کو رہنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے وہ حجرہ دیا جاتا، اس کے اوپر اس زمانے میں خانخواہ کا اطلاق ہوتا۔ برخلاف اس کے ایک بہت بڑا کمرہ ہوتا جس میں تمام مریدین اہل سلسلہ بیٹھتے، اسی میں واعظ و بیان، مجلس سماع اور ذکر کی مجالس ہوتی، اسے جماعت خانہ کہا جاتا۔ تو اس زمانے میں چشتیہ سلسلے میں جماعت خانوں کا رواج تھا، یعنی بڑے ہال بنے ہوتے اور ایک ہی بڑے ہال میں جو ہے تمام جو ہے مریدین اہل سلسلہ بیٹھ کر جو ہے ذکر و اذکار جو ہے کیا کرتے۔ تو حضرت بابا حضور کا بھی جو ہے جماعت خانہ تھا، بہت بڑا ہال تھا جس میں تمام رہنے والے مریدین وغیرہ رہا کرتے۔ تو آپ کیونکہ مسافر تھے، گئے ہوئے تھے، بابا حضور نے کیا کیا، کیونکہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہا یہ چارپائی دے دو انہوں کہ نیچے نہیں سو جائیں گے، چارپائی پر ہی سلا دو، اور رات میں پہننے کے لیے کپڑے بھی دے دیے۔ اور دوسری روایتوں میں جو آتا ہے کہ وہ چارپائی پر آپ کو سونے کے لیے کہا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ، میرۃ اللہ صاحب میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ نیچے سو رہے ہیں جماعت خانے میں۔ آپ کو شرم محسوس ہوئی، حیا محسوس ہوئی کہ یہ لوگ سالوں سال سے یہاں پر حضرت شیخ کی خدمت میں ہیں، بابا حضور کی، اور یہ لوگ جو ہے نیچے سو رہے ہیں اور میں کیسے اوپر سوؤں چارپائی پر؟ تو آپ نے کہا کہ میں چارپائی پر نہیں سوتا، نیچے سو جاؤں گا۔ حضرت بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو بابا فرید کے داماد تھے اور منتظم تھے، خانخواہ کے وہاں کے ناظم تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں تمہاری نہیں چلے گی، بابا حضور نے جو کہا ہے اسی کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ تو بابا حضور گنج شکر نے چارپائی پہ سونے کا حکم دیا، چارپائی پر سو جاؤ۔ تب حضرت نظام الدین اولیاء کو ایک بات سوچی، آپ نے کیا کیا، چارپائی کو اٹھا کر الٹا کر دیا، الٹا کر کے زمین پر بچھا دیا چارپائی کو، اور اسی چارپائی پر آپ آرام فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا دن ہوتا ہے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا سر منڈواتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اور خرقہ مبارکہ آپ کو جو ہے دیا جاتا ہے۔ اور اس وقت حضرت بابا حضور گنج شکر نے فرمایا آج ہم نے ایک ایسا پودا لگایا ہے جس کے سائے میں دنیا والے آرام پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت کے الفاظ جو تھے آپ کے حق میں یہ سچ ثابت ہوئے۔ اور یہ حال تھا جب غیاث پور تشریف لائے آپ، دور دراز سے لوگ دکھ درد غم لیے آپ کی بارگاہ میں آتے اور اپنی بپتائیں، اپنی کہانیاں سناتے، اور آپ انہیں تسلی دیتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، تو ان کے دکھ درد غم دور ہو جاتے۔ ایسے معلوم پڑتا کہ کسی تھکے ہوئے مسافر کو ٹھنڈے درخت کے نیچے سائے میں سونے کے لیے اگر جگہ مل جائے تو کتنا جو ہے آرام اور راحت سے رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے ایک ایسا پودا لگایا ہے جس کے سائے میں دنیا والے آرام پائیں گے۔ پھر ایک وقت فرمایا بابا حضور گنج شکر نے، نظام الدین ہم نے خدا سے یہ چاہا ہے کہ جو کچھ تم خدا سے مانگو وہ تمہیں ملے گا۔ یہ بھی دعا تھی آپ کے شیخ کی کہ تم جو خدا سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے۔ پھر ایک اور وقت میں حضرت بابا حضور گنج شکر نے آپ کے متعلق فرمایا، نظام اللہ تمہیں آسودہ رکھے، خوشحال رکھے۔ ایک وقت یوں فرمایا، نظام تمہیں دنیا اور دین تو دے دی گئی ہے، قبولیت ابھی باقی رہ گئی ہے۔ ہم نے دنیا بھی دے دی ہے تمہیں اور دین کی بھی نعمتیں دے دی ہیں، دونوں نعمتیں جو ہے دے دی ہیں، لیکن قبولیت ابھی باقی ہے۔ چند روز گزرے، پھر فرمایا بابا فرید گنج شکر نے، نظام تمہیں قبولیت بھی بخشی دی گئی، یعنی تم مقبول بھی ہوگے لوگوں میں، بے انتہا قبولیت تمہیں ملے گی۔ دنیا کی بھی دولت ہے، دین کی بھی دولت ہے، یہ ہونے کے ساتھ ساتھ مقبولیت نہیں ملتی لوگوں کو، دولت تو مل جاتی ہے، عزت تو مل جاتی ہے، علم بھی مل جاتا ہے، بڑے بڑے عالم بھی ہو جاتے ہیں، مقبول خلائق نہیں ہوتے، مرجع خلائق نہیں ہوتے، لیکن محبوب الہی کو دنیا کی دولت بھی عطا کی گئی، دین کی دولت بھی عطا کی گئی، اور ان دونوں کے اوپر مقبولیت عامہ آپ کو حاصل ہوئی۔ آج بھی لوگوں کے دلوں میں بے پناہ آپ کی محبت کے جذبات ہیں، جو جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں اگر قدم بھی رکھتا ہے تو کیسا بھی سنگ دل آدمی ہو وہ بھی جو ہے
آنکھیں اس کی نم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا مولانا نظام الدین ہم نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا اور صاحب سجادہ بنا دیا، یعنی اپنا جانشین بنا دیا، سجادہ نشین بنا دیا ہے ہم نے تمہیں، ہمارے جانشین ہو روحانی طور پر، اور پورا ملک ہندوستان تمہیں دے دیا، یعنی اس کی روحانی ولایت جو مملکت تھی خواجگان چشت کی ولایت میں جو ہندوستان ہے، اس پر تمام اولیاء اللہ کا اتفاق ہے کہ ہندوستان کی روحانی جو سلطنت ہے وہ سلسلہ چشتیہ کے اولیاء اللہ کے حصے میں ہے۔ حضور خواجہ دو جہاں معین الدین چشتی غریب نواز کو ایسی ولایت ملی، آپ کے شیخ نے دعا کی تھی آپ کے لیے کہ مولا معین الدین نے سفر و حضر میں میری بے انتہا خدمت کی ہے، 20 سال وہ اپنے شیخ کی خدمت میں رہے۔ جب آپ نے دعا کی حتیم کعبہ میں بیٹھ کر پرنالے کے نیچے بیٹھ کر جو دعا کی آپ کے لیے کہ کہا کہ ایسی اسے ولایت دی جائے کہ معین الدین سے پہلے کسی کو ایسی ولایت نہ ملے، معین الدین کے بعد بھی کسی کو ایسی ولایت نہ ملے، تو آپ کے شیخ کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی اور مملکت عجم کی پوری روحانی سلطنت کے آپ جو ہے والی بنائے گئے اور اس کے سلطان بنائے گئے۔ حضور غریب نواز کے بعد یہ ولایت کا جو تاج ہے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا گیا اور آپ چشتیہ سلسلے کے سلطان دوم بنے۔ بعض حضرات بعض روایتیں ایسی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 120 دن پہلے ہی غریب نواز سے بختیار کاکی کا وصال ہوا تھا، تو اس لحاظ سے بابا فرید ہی غریب نواز کے جانشین بنائے گئے۔ اس کتاب میں بھی جو ہے مترجم نے ایسے ہی جو ہے اپنا اظہار خیال کیا ہے، لیکن بعض جگہ صراحت کر دی گئی ہے کہ وہ قطب الدین جن کے وصال کے بارے میں کہا گیا وہ بختیار کاکی نہیں تھے، دوسرے تھے جن کا وصال حضور غریب نواز کی زندگی میں ہوا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب ملاقات کر کے آپ اجمیر جاتے ہیں، اجمیر جانے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ بختیار کاکی اجمیر گئے، جس کا تذکرہ دلیل العارفین کے آخری مجلس میں جو ہمیں ملتا ہے، اجمیر کی جامع مسجد میں، یعنی 2.5 دن کے جھوپڑے میں جو حضور غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے اور تمام لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اس وقت حضور غریب نواز نے اپنے وہ خاص جتنے چیزیں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہنچی تھیں، امامہ مبارکہ اور پیراہن، مصلی، عصا، یہ تمام چیزیں جو تبرکات تھے خواجگان چشت کے، وہ تمام حضور غریب نواز نے اپنے دستے مبارک سے بختیار کاکی کو عنایت فرمائے تھے۔ تو بختیار کاکی ان تمام تبرکات کو لے کر دہلی واپس آئے، اور دہلی واپس آنے کے بعد حضور بختیار کاکی کے ملفوظات میں اور آپ کی حالات میں بھی یہ جو ہے چیز ملتی ہے کہ جب آپ کا وصال مبارک کا وقت آیا، 14 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کو مجلس سما تھی، میلاد النبی کے سلسلے میں جو ہے حضرت شیخ علی سنجری کے گھر میں جو ہے سما کی محفل تھی، جس میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی تشریف لے گئے تھے۔ بختیار کاکی کو اسی مجلس میں 12 ربیع الاول کی مجلس میں وجد کی کیفیت طاری ہوئی، تو 12، 13 2 دن وجد میں رہے۔ 14 کے دن جو ہے حضرت بختیار کاکی کو جب ہوش آیا تو بختیار کاکی کے تمام مریدین موجود تھے۔ بابا فرید اس وقت موجود نہیں تھے، آپ ہانسی آجودن میں تھے۔ وہاں پر ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی کتابوں میں ہے، ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ جو تبرکات ہیں جو غریب نواز سے بختیار کاکی کو ملے ہیں وہ مجھے عنایت کر دیں تو حضرت بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ تب بختیار کاکی نے آنکھیں کھولی بستر مبارک پر اور ارشاد فرمایا کہ میرا خرقہ، مصلی اور جتنی چیزیں مجھے غریب نواز سے ملی ہیں خواجہ معین الدین چشتی سے، یہ تمام کے تمام شیخ فرید کو دینا، وہی اس کا حقدار ہے۔ وہ تیسرے دن پہنچے گا یہاں پر اور یہ میرا خرقہ وغیرہ اسی کے لیے ہے۔ تب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت بختیار کاکی کا وصال غریب نواز کے وصال کے بعد ہی ہوا، آپ سے پہلے نہیں ہوا، ورنہ یہ روایت نہ ہوتی کہ آپ بستر مرگ پر ہیں، آخری وقت پہ ہیں اور آپ وصیت کر رہے ہیں کہ یہ میری تمام چیزیں جو ہے شیخ فرید کو دینا۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے نکلے اجودن سے، آپ کے آنے تک 3 دن ہو گئے تھے، فاتحہ سے یوم میں آپ شریک ہوئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو ہے اگر حضور غریب نواز کی ہین حیات ہی اگر قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا کہ آپ وہاں سے آ کر جو ہے آپ جو ہے بابا فرید جو ہے بختیار کاکی کی مزار مبارک پر حاضری دیتے، پھر وہاں پر خرقہ مبارک زیب تن کیا جاتا، اس کی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ خرقہ جو ہے پہنچے ہی نہیں ہوتا۔
تو پہنچا خرقہ بختیار کاکی کو، بختیار کاکی سے پہنچا حضرت بابا حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ تیسرے دن تشریف لائے آپ، تب آپ کی وہ امانت حوالے کی گئی اور کہا گیا کہ آپ ہی سجادے ہیں شیخ کے، آپ ہی جانشین ہیں شیخ کے۔ اس طرح جو ہے یہ ایک طویل بحث ہو جائے گی۔ الغرض حضرت بابا حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے آپ کو اپنا سجادہ نشین بنایا، یعنی پوری مملکت ہندوستان عجم کی جو ولایت تھی اس کے آپ سلطان بنے روحانی طور پر، اور آپ ہی کے تصرف میں یہ پوری مملکت جو ہے ملی۔ تو اس طرح چشتیہ سلسلے کی روحانی حکومت دیار ہند پر تھی، اس ضمن میں میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ صاحب سجادہ بنایا اور پورا ملک ہندوستان تمہیں دیا، جاؤ جہاں لے لو اے جہانگیر۔ بعض بات جہانگیر عالم بھی ہے، حضرت نے فرمایا دوسرے لفظ اے جہانگیر عالم، تو یہاں پر فرمایا کہ یہ سب تمہارے حوالے ہے، ہمارے بعد تم ہی جو ہے ہمارے نائب اور جانشین ہو، یہ تمام روحانی مملکت سلطنت جو ہے ولایت جسے کہتے ہیں، یہ سب تمہارے لیے۔ زہ بخشش اور زہ بخشش کرنے والا، کیا ہے بخشش اور کیا عطا اور کیسا عطا کرنے والا ہے، جس نے مرید کو ایک ہی نظر میں دو جہاں کی مرادوں تک پہنچا دیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ نے وداع کیا، یہ دہلی میں آ کر ایک گوشے میں مشغول ہو گئے، عبادت میں لگ گئے۔ چند روز کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بی بی زلیخا کا وصال ہوا، اب تنہا رہ گئے، اکیلے تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا اور کوئی علاقہ باقی نہ رہا، تو مکمل طور پر یاد حق میں مشغول ہو گیا، مکمل طور پر عبادت میں لگ گئے۔ حضرت کو والدہ کے انتقال ہونے کے بعد جو ہے آپ بے فکر ہو گئے، تمام مکمل طور پر جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں تھی آپ کو، آپ عبادت میں لگ گئے اور مجاہدے اور ریاضت کی راہ طے کرنے میں سختیاں جھیلتے رہے، چنانچہ 3 4 وقت کے فاقے ہو جاتے، اور یہ صرف پانی سے روزہ افطار کیا کرتے، ہمیشہ روزے سے رہتے، روزہ ہمیشہ رہتا، اور 3 4 دن ایسا ہوتا کہ صرف پانی پر افطار کرنا پڑتا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے جب کوئی ذریعہ معاشی نہ ہو، کاروبار ہی نہ ہو، تو کھانے کے لیے کوئی چیز آئے گی نہیں، جبکہ ابتدائی دور تھا، مریدین وغیرہ بھی اس وقت تھے نہیں ایسے کہ جو خدمت کریں، آپ کے ساتھ رہیں، تو یہ اس دور کی بات ہے۔ ایک بار مسلسل 3 دن تک محبوب الہی کو افطار کا سامان نہ آیا، کسی شخص کے گھر میں نیاز تھی، اس نے اپنے دوستوں اور آشنا لوگوں کو بلایا، جب سب جمع ہو گئے تو میزبان نے ایک آواز سنی کہ ہمارے نظام کو بلاؤ۔ دعوت تھی کسی شخص کے پاس، تمام لوگ آئے ہوئے تھے، تو جو دعوت کرنے والا تھا اسے آواز آئی ہمارے نظام کو بلاؤ۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو بھیجایا، کہا کہ دیکھو کوئی نظام نام کا دعوت میں شخص ہے کیا، اس نے آواز دی کوئی نظام نام کا ہے، تو جتنے تھے وہ جمع ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بھی ایسی ہوا، چوتھی مرتبہ بھی ایسی ہوا، تمام آنے کے بعد پھر بھی آواز آتی تھی کہ ہمارے نظام کو بلاؤ۔ یہ بلاتے جاتے، ڈھونڈ جاتے لوگوں کو، نظام نام کے جتنے لوگ ہیں بلاتے جاتے، لیکن پھر آواز آتی ہمارے نظام کو بلاؤ۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، کئی لوگ نظام نام کے جمع ہو گئے، لیکن پھر بھی آواز آئی کہ ہمارے نظام کو بلاؤ۔ تب یہ پریشان ہو گئے، کہا کہ نظام لقب کس کا ہے آخر، کون ہے جن کو بلانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تو ایک بزرگ اس محفل میں تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں سرائے میں، فلاں علاقے میں ایک درویش ہے جو عبادت میں لگا رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا لقب نظام ہوگا، وہی چھوٹ گیا ہے دعوت میں، وہ نہیں آیا، وہ اپنی عبادت خانے میں لگا ہوا ہے، اسی کا نام نظام ہوگا، لہٰذا نیاز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اب جا کر بلا کر لائیں گی تو دیر ہوگی، کیا کرو نیاز ہی کو جو ہے لے کر چلے جاؤ، کھانا جو بنا ہوا ہے اور لے جا کر وہاں پر پہنچا دو اور معذرت کرو ان سے اور معافی مانگو۔ تو کیا کیا اس میزبان نے، فوراً جو ہے نیاز کا کھانا جو تھا وہ تیار کیا، اور ایک سمجھدار آدمی کو جگہ کا ایڈریس دے کر بھیجایا گیا کہ فلاں مقام پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے عبادت میں، اسے کھانا لے جا کر دینا۔ وہ شخص گیا، اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ بارش ہو رہی تھی، اور بارش کے پانی سے جو ہے حضرت جو ہے اپنے کپڑے دھو رہے تھے، کوئی دھونے والا نہیں تھا محبوب الہی کے پاس، وہ خود اپنے لباس کو دھو رہے تھے بارش کے پانی سے۔ وہ آدمی گیا، آپ نے اسے اندر بلایا، اس شخص نے سامنے کھانا رکھا اور میزبان کی جانب سے معذرت کی، پھر واپس پلٹ کر آیا، کہا کہ معذرت چاہتے ہیں، آپ کو بلائے نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس یہ بھیجا دیا گیا ہے، وہ بھیجا کر واپس آ گیا۔ اس کے بعد ایک دن شیخ کی خاطر مبارک میں گزرا کہ اگر مشغولی کے لیے کہیں دریا کے کنارے کوئی گوشہ مل جائے تو اچھا ہو۔ ایک دن وقت اچھا تھا، آپ مناجات کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اس شہر سے چلا جاؤں، مگر میں اپنی پسند کی کوئی جگہ نہیں چاہتا، جہاں تیری مرضی ہو وہاں رہوں گا۔
شہر میں سے نکلنا چاہتے تھے آپ دور دراز مقام پہ. کہا کہ جہاں تو چاہتا ہے مولا وہاں جانا چاہتا ہوں. اسی دوران آپ کو آواز آئی غیاث پور، حکم ہوا غیاث پور. شیخ نے فرمایا میں نے کبھی غیاث پور نہیں دیکھا اور یہ بھی نہیں جانتا غیاث پور کہاں ہے. جب آواز سنی تو ایک دوست کے پاس گیا، مجھے بتایا گیا کہ وہ غیاث پور میں ہیں. اب حضرت ایک ملنے کے واسطے کہتے اس کا نشا پوری لقب تھا اس دوست کا. وہ نشا پوری کے پاس گئے ملنے کے لیے. تو جب اس کے گھر پہ گئے وہاں معلوم پڑا کہ وہ جو ہے نشا پوری جو لقب کا دوست ہے تو وہ جو ہے گیا ہوا ہے غیاث پور. تب آپ نے غیاث پور کا پتہ لگایا اور سمجھ گئے کہ یہ وہی غیاث پور ہے اور وہاں آپ ڈھونڈتے ہوئے نکلے. اس وقت وہ ایک گمنام جگہ تھی، تھوڑی آبادی تھی، چھوٹا سا گاؤں تھا، تھوڑی آبادی تھی، کوئی جانتا نہیں تھا غیاث پور کو. لیکن جب حضرت گئے اور وہاں سکونت اختیار کی، یہاں تک کہ اخبات کے لوگ کھڑکی میں آ کر رہنے لگا. اس زمانے میں یہاں خلق کا ہجوم ہو گیا محبوب الہی کے جانے کے بعد. جہاں آج ہمایوں کا مقبرہ ہے اسی مقبرے کے بازو میں جو ہے حضرت کی خانقاہ ہے جمنا کے کنارے. وہاں پر جو ہے آپ نے سکونت اختیار کی اور یہاں تک کہ ہجوم بڑا، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے دولت مند سب آتے جاتے، ہر قسم کے لوگ آتے. میں نے اپنے دل میں کہا اس جگہ سے بھی چلے جانا چاہیے، یہاں سے بھی نکلنا چاہیے. اسی خیال میں تھا کہ ایک بزرگ میرے شناسہ تھے، ان کی شہر میں وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا. میں اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ کل ان کا صوم ہوگا یعنی فاتحہ سے یوم ہوگی، زیارت کے لیے جاؤں گا، پھر وہیں شہر میں رہنے لگوں گا. یہ ارادہ پختہ کر لیا. اسی دن عصر کی نماز کے وقت ایک خوب رو مگر دبلا پتلا جوان آیا. اللہ جانے مردان غیب میں سے تھا یا کون تھا. غرض جب وہ آیا تو پہلی بات اس نے مجھ سے یہی کہی. کیا کہا؟ آروز کے ماہ شدی نمی دانستی. کیا جس دن تم چاند بنے تھے یہ نہیں جانتے تھے کہ انگلیاں اٹھیں گی لوگوں کی، لوگ جو ہے تمہاری طرف آئیں گے. تو وہ واقعہ ہوا، قلندر تھا وہ، اس نے کہا کہ مجھے لا کر جو ہے کھانا دو. آپ نے کہا کہ کھانا پک رہا ہے. اس نے کہا اسی طرح لے کر آؤ. کپڑا نہیں تھا تو آپ نے کیا کیا، اپنی آستین سے وہ ہانڈی اٹھائی کھانے کی جس میں دال وغیرہ چاول وغیرہ تھے، وہ لا کر جو ہے اسی طرح اس کے سامنے رکھ دیا. تو اس قلندر نے کیا کیا، اسی گرم ہانڈی میں اپنا ہاتھ ڈالا، لے کر جو ہے کھانا شروع کر دیا. پورا کھانے کے بعد اس نے کیا کیا، وہ جو ہانڈی تھی اس ہانڈی کو جو ہے پھوڑ دیا اس نے اور کہا کہ آج سے فخر و فاقہ سب برخاست، تمہارا ختم آج سے. یہ مفلسی وغیرہ جو ہے ہانڈی میں پکا کے اتنا یہ کرنا ہے، سب برخاست. وہ ہانڈی پھٹ گئی. اس کے بعد جو ہے حضرت شیخ کو اتنی فتوحات آنی شروع ہوئی، ایسے نذرانے آتے کہ آپ کے پاس جو ہے کئی اونٹوں پر باورچی خانے کا کچرا پھینکا جاتا. کہتے ہیں کہ 17-18 اونٹ تھے جو صرف کچرا پھینکنے کے لیے مقرر تھے. جو پکانے کے بعد پکوان کا کچرا بچ جاتا اس کو پھینکا کرتے. پھر اس کے بعد آپ نے وہیں رہا، وہیں پر آپ نے قیام فرمایا. اس کے بعد یہ بات کہی کہ اول تو کسی کو مشہور نہیں ہونا چاہیے. اب مشہور ہو گئے تھے یہ محبوب الہی. وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو مشہور نہیں ہونا چاہیے اور جب مشہور ہو گئے تو چاہیے کہ ایسے رہو جو کل قیامت کے دن حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. پھر یہ بات کہی کہ یہ خود کون سی ہمت اور کیا حوصلہ ہے کہ خلق سے گوشہ گیر ہو کر حق سے مشغول ہو جائیں. یہ کوئی ہمت کی بات نہیں کہ لوگوں کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ اور کسی جنگل میں بیٹھو یا گوشہ نشین ہو جاؤ. محبوب الہی نے فرمایا کہ جب اس نے یہ باتیں ختم کی تو جو ہے تھوڑا سا کھانا لے کر آیا مگر اس نے نہیں کھایا. میں نے اسی وقت نیت کی اسی جگہ رہوں گا. جب یہ نیت دل میں کر لی تو اس نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا. جب تک آپ کی نیت تھی جانے کی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا. جب آپ نے سوچ لیا ٹھیک ہے میں یہیں پر رہوں گا تو وہ روشن ضمیر تھا، اس نے سمجھ گیا اور اس کے بعد جو اس نے کھانا کھا لیا. پھر اس نے آدمی کو کسی نے نہیں دیکھا اس کے بعد کہ وہ کہاں چلا گیا. خدمت شیخ نے جب یہ جان لیا کہ اشارہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر غیاث پور ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی. آپ نے وہیں پر قیام فرمایا. لوگوں کا ہجوم رہنے لگا. علماء، فقراء، مشائخ، اہل سلوک، سلاطین، عمراء، ملوک اور ان کے سوا بھی بہت سے حضرت شیخ کی بندگی سے وابستہ ہوئے اور مشرق سے مغرب تک
سب خدمت شیخ کی بزرگی کا اقرار کرنے لگے اور پوری عقیدت سے ان کے آستانے پر اپنے سر جھکانے لگے. تو یہ اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی. مشرق سے لے کر مغرب تک جو ہے آپ کی شہرت ہوئی. آپ کی ولایت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے 14ویں رات کے چاند کی طرح، نصف النہار کے سورج کی طرح روشن و منور فرمایا. الحمدللہ علی رب العالمین. یہ تھی پہلی باب اس کا، پہلی مجلس. انشاءاللہ تعالی دوسرے باب میں جو ہے علماء اور ائمہ جو شہر کے تھے ان کا آنا اور مرید ہونا، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ چشتیاں ہرگز نمیرت. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.